बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 जून पाकिस्तान में जुमेरात की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 194। आज की अहम तरीन ख़बरों में पहले तो थोड़ी सी बात करेंगे बजट पर कि वहाँ पर क्या हो रहा है, बजट क्या पास हो जाएगा नहीं होगा, तहरीक इंसाफ क्या करेगी, हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स क्या कर रहे हैं, आम आदमी को इसमें से क्या मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद कश्मीर की सूरत हाल और ये भी आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग का सौदा क्या हुआ है। फिर आखिरकार नवाज शरीफ साहब बोले हैं स्विट्ज़रलैंड से, उन्होंने यूके जाने का अपना इरादा तो तर्क कर दिया, उसकी वजह भी बताएंगे कि उनका बरतानिया का दौरा क्यों कैंसिल हुआ। उसके अलावा और कुछ सदर ट्रंप की ख़बरें और दूसरी ख़बरों को भी शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ से रिलेटेड भी आज जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कश्मीर से रिलेटेड बातचीत भी की है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले ज़रा बात शुरू कर लें बजट के ऊपर। कल 3 बजे बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, सेनेट में 5 बजे। अब ज़रा जल्दियाँ देखें, कौमी असम्बली में पेश और उसके साथ ही सेनेट में पेश, एक ही दिन में ये सारे काम हो रहे हैं। फिर तकारीर करने का ज़ाहिर है मौका देंगे और उसके बाद बजट जो है उसको ये पास भी कर लेंगे। कोई इनको मसला मसाइल नहीं होगा क्योंकि सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने पहले से ही तय कर दिया है। अब ये मामलात असम्बली के अंदर नहीं होते, असम्बली की कायमा कमेटियों के अंदर नहीं होते, ये मामलात जो हैं वो आईएसआई की मेस के अंदर होते हैं। पहले भी ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा बताया था कि हम आईएसआई की मेस में जाते थे और वहाँ पर सारे मामलात तय होते थे, तो वही सब कुछ हो रहा है। वहीं से बता दिया जाता है कि ये तमाम चीज़ें आपको देनी है, तमाम जमातें इसमें शमूलियत भी करेंगे। आज की खबर आपको बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, ये पहले बता दें कि ARY ने ये खबर दी है और अब्दुल कादर का क्रेडिट है, उन्होंने अपने ज़राए से ये खबर दी है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनके ज़राए बड़े ही मुस्तनद होते हैं जब वो खबर देते हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो पार्लिमानी कमेटी है, मतलब जितने भी MNAs हैं और सेनेटर्स हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, उनके साथ उस नशस्त में सुहेल अफरीदी ने उनको ब्रीफिंग दी है। आपको याद होगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा था कि बजट से पहले 10 तारीख को हम एक प्रोटेस्ट करेंगे कौमी असम्बली के सामने। और अब क्योंकि जो बजट है वो 12 को पेश हो रहा है 10 की बजाय, तो फिर वो 12 को प्रोटेस्ट होना तो जाहिर है। अब पता ये चला है कि सुहेल अफरीदी साहब ने MNAs और सेनेटर्स को ब्रीफिंग में ये बताया है कि उनकी जो बातचीत चल रही है, ज़ाहिर है इशारा मिलिट्री जर्नल्स के साथ ही बातचीत का है कि उनकी और वाया मोहसिन नकवी ही चलेगी, डायरेक्टली तो वो इनसे बात नहीं करेंगे। तो उनकी जो बातचीत चल रही है उस बातचीत से वो ये बता सकते हैं MNAs और सेनेटर्स को कि हम शायद बजट को सपोर्ट ही करें, कोई किसी किस्म का हम असम्बली के सामने प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे ये यकीन दिलाया गया है, वो कहते हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। तो अब हम एक स्टेप और डाउनग्रेड हो गए हैं। इमरान खान की रिहाई पहले थी सबसे पहले, फिर हम उनकी सेहत के ऊपर आ गए कि उनको कम से कम हॉस्पिटल ही शिफ्ट कर दें। अब मुलाकात पर बात आ गई है, तो अब इमरान खान साहब जो डिमांड है या अभी तक जो अश्योरेंस है वो बजट पास करवाने में मदद करने पर और KP से जो सारा पैसा देना है उसमें मदद करने पर, ये अश्योरेंस नहीं है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, बल्कि अश्योरेंस सिर्फ इतनी है कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये मुलाकात बजट से पहले करवाई जाएगी या बाद में, या करवाई भी जाएगी कि नहीं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये आज की खबर है, ये आज की सूरत हाल है जो अब्दुल कादर अपने ज़राए से खबर दे रहे हैं कि पार्लिमानी इजलास के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने ये ब्रीफिंग दी है। तो ये तो हो गई सूरत हाल जो हुकूमती और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो ज़ाहिर है एक पेज पे है। उन्होंने तो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह का सौदा कर लिया। पहले दिन से हम आपको बता रहे थे कि GB पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कोशिश तो पीपल्स पार्टी की ये है कि आज़ाद कश्मीर भी उनको मिले, लेकिन आज़ाद कश्मीर का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले भी आपको बताया था कि नून लीग भी वहाँ पर ख्वाह हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है वो आपको मज़ीद आगे बताते हैं। पहले ज़रा बजट पर बात कर लें। अब हुकूमत के जो अपने नंबर्स हैं वो आपके सामने रखते हैं, जो उन्होंने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जारी किया है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हुकूमत जारी करती है, बजट से पहले जारी करते हैं, ब्रीफिंग देते हैं। ये एक रीत चली आ रही है बजट से एक दिन पहले, और इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रूनुमाई की जाती है और उसमें सहाफ़ी बैठते हैं और वो सवालात पूछते हैं। जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उन सवालात का जवाब देते हैं
उससे یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگلے دن بجٹ میں کیا کچھ آنے والا ہے. تو اس سروے کے مطابق میں حکومتی اعداد و شمار بتا رہا ہوں. ظاہر ہے جو اصل اعداد و شمار ہیں ان سے یہ اعداد و شمار کہیں زیادہ خوبصورت دکھنے والے ہوں گے. اصلیت اس سے بہت بدصورت ہوگی، بھیانک ہوگی، خوفناک ہوگی، کیونکہ یہ حکومت نے بنا سوار کے آپ کو تھوڑا سا شوگر کوٹڈ زہر کے اوپر بہت ساری چینی لگا کر آپ کو کھلانی ہوتی ہے. تو اس لیے اکنامک سروے آف پاکستان کو ظاہر ہے تھوڑا بہت مینوپولیٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2026 کے مطابق جو ابھی اکنامک سروے انہوں نے آج جاری کیا، 7 کروڑ 28 لاکھ شہری سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے اس سے دگنی آبادی. 14 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو غربت کی، یا 13 کروڑ کے قریب لوگ ہیں اصل میں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ 7 کروڑ 28 لاکھ شہری غربت کی لکیر سے نیچے. اچھا، یہ غربت کی لکیر کیا ہوتی ہے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا. مطلب یہ محاورتاً نہیں ہے اصل میں، کہ جتنا کھانا آپ کو پورے مہینے میں اگر 4 لوگوں کی فیملی ہے چاہیے، یا آپ کھاتے ہیں ایک عام آدمی جو تھوڑے بہت پیسے بھی کماتا ہے، تو جو غربت کی لکیر سے نیچے والا شخص ہوتا ہے اس کے پاس اس سے آدھا کھانا ہوگا. مطلب کہ اس کے پاس پورا کھانا نہیں ہوگا، پیٹ بھر کے وہ کھانا نہیں کھا سکے گا. یہاں میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ وہ مٹن کھائے گا، چکن کھائے گا یا فلاں چیز کھائے گا، چوائس کی بات نہیں ہو رہی. بنیادی جو بہت ہی بنیادی بیسک اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے وہ بھی اس کا آدھا بھرے گا تقریباً. یہ میں لیمن لینگویج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی یہ ظاہر ہے ڈیفینیشن تو نہیں ہے، لیکن غربت کی لکیر سے نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے. اب یہ جو 7 کروڑ 28 لاکھ لوگ ہیں ان کی آمدن اوسط آمدن ہے. اب کسی کی 2000 بھی ہوگی تو کسی کی 10 ہوگی. اوسط آمدن سبھی کی 7 کروڑ 28 لاکھ لوگوں کی جو ماہانہ آمدن ہے یہ 8,500 روپے سے بھی کم ہے. کتنی میں کہہ رہا ہوں؟ 8,500 روپے سے. اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً مہینے کی آمدن $30 کے قریب. آپ درست سن رہے، پورے مہینے کی آمدن جو ہے وہ $30 کے قریب. یورو میں خود ہی کنورٹ کر لیجئے تو آپ کو انداز، یہ میں مہینے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ پورا کنبہ چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے. تو اب آپ نے خود ہی جمع تقسیم کرنی کہ $30. میں کیا ریپیٹ کر رہا ہوں؟ $30. اکثر آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹپ دے دیتے ہیں اتنے جب کھانا کھا کے اٹھتے ہیں. تو وہ پورے مہینے میں. اور کتنے لوگ ہیں؟ حکومت اپنے منہ سے کہہ رہی ہے 7 کروڑ 28 لاکھ. اور ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں عمرہ کرنے پہ. پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے عمرہ کرنے پہ. اور عمرہ کرنے پہ کم از کم کتنے پیسے لگیں گے؟ میرے خیال میں غریب سے غریب عمرہ بھی کریں تو $2,000 لگیں گے. اس سے زیادہ لگیں گے لیکن غریب سے غریب عمرے پر بھی $2,000 لگیں گے. اور 7 کروڑ 28 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدن $30 ہے. $30. مجھے لگتا ہے قیامت کے دن اللہ میاں نے ہم سے پوچھنا ضرور ہے کہ ایک عمرے کے بعد جب تم دوسرے پہ جا رہے تھے اور یہ تمہارے ساتھ والے گھر میں بھوکا سویا ہوا تھا تو اس کا نہیں پوچھنا تھا تم نے؟ بہرحال میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، فتوے نہیں دے سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے، میرے ضمیر کو لگتا ہے کہ یہ سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ بے روزگار افراد کی تعداد 45 لاکھ سے 60 لاکھ ہو گئی. 59 پرسائزلی 59 لاکھ. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی کہ پہلے 45 لاکھ لوگ بے روزگار تھے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے، اس سے کئی نمبر ڈبل ٹرپل بہت بڑا نمبر ہے. یہ کوئی 1.5-2 کروڑ لوگ ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے، لیکن چلیں انہی کا مان لیتے ہیں، پھر بھی 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. تو 60 لاکھ گھرانے بے روزگار ہوئے نا. بے روزگاری کی شرح 6.7 سے بڑھ کر 7.1% ہو گئی ہے. پاکستان میں ایک عام آدمی کی 2018 کے مقابلے میں آٹا، دودھ، گوشت، دالوں، سبزیوں ان سمیت تمام جو اشیاء خورد و نوش کی ماہانہ کھپت ہے، یہ اب کوئی جھوٹ نہیں ہے. لائک ملک کے اندر پیٹرول کتنا استعمال ہو رہا ہے، جب پیٹرول آپ کتنا امپورٹ کر رہے ہیں اور ریفائنری سے آ رہا ہے اور پیٹرول پمپوں پر کتنا بک رہا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ملک کے اندر اکانومی کیا کر رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن کتنی ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی. ایسے یہ جو آٹا، دودھ، گوشت، دالوں اور سبزیوں کی جو کھپت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان چیزوں کو خریدنے کے. جب کھپت ہی کم ہے تو ظاہر ہے وہ خرید بھی ان کی کم ہے. آگے بڑھتے ہیں. وزارت خزانہ کی ویب سائٹ
جس کے اوپر انہوں نے اکنامک سروے ڈالا وہ اب اوپن ہی نہیں ہو رہی, تھک گئی ہے. سوچیں کل جب بجٹ کا پورا ڈاکومنٹ ڈالیں گے تو وہ بالکل ہی بیچاری تھک جائے گی. یہ پتہ نہیں جان بوجھ کے رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ ہی نہ سکیں اور اس پر تنقید ہی نہ کر سکیں. رواں مالی سال میں اب دوسری طرف ایس آئی ایف سی اور عاصم منیر صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس کا بھی جائزہ لے لیں. $100 ارب انہوں نے وعدہ کیا تھا جب وہ آرمی چیف بنے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ میں لاؤں گا. 3 سال ان کا آرمی چیف کا ٹینیور ختم ہو گیا, دھجیاں اڑا دیں انہوں نے پوری کی پوری ملک کی اکانومی کی. اب صورتحال کیا وہ سن لیں. رواں سال برآمدات جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں $2 ارب کی کمی آئی ہے. گزشتہ سال برآمدات جو تھیں ایکسپورٹس تھیں پاکستان کی وہ $24.7 ارب تھیں, جبکہ رواں سال $22.7 ارب ہیں. بیرونی سرمایہ کاری $1.4 ارب رہی, جو مالی سال 2025 میں مارچ تک $1.9 ارب. بیرونی سرمایہ کاری جو پچھلے اسی ٹائم میں انہی کے ٹائم میں 1.9 ارب تھی اب 1.4 ارب ہے. جو پچھلے انہی کے ٹائم میں 24.7 ارب تھی اب وہ 22.7 ارب, $2 ارب کم ہے. اس میں انہوں نے اور ایک استادی کی ہے کہ یہ نمبرز یہ مئی تک دے سکتے تھے. آج جب یہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ مارچ تک کے نمبر دے رہے ہیں. یہ مارچ تک کے نمبر کیوں دیے جاتے ہیں اکثر؟ تاکہ ذرا تھوڑا سا, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اپریل اور مئی کے نمبر بھی شامل کیے تو صورتحال اور خطرناک ہوگی. یہ ایکسپورٹس اور نیچے نظر آئیں گی, بے روزگاری اور نظر آئے گی, جو لوگوں کی فی کا آمدن ہے وہ اور نیچے نظر آئے گی. تو اپنی شکل بچانے کے لیے پہلے صرف آپ یہ کہہ لیجئے کہ 9 مہینے کا ڈیٹا دیا جاتا ہے, اور آخری دوسرا پھر یہ بھی اکنامک ریزن بھی ہے کہ وہ کوارٹرز میں تقسیم کیا ہوتا ہے, تو پہلے 3 کوارٹرز کا دیا جاتا ہے, چوتھے کا نہیں. لیکن دینے کو چاہیں تو یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اب تک کی صورتحال کیا ہے. لیکن بہرحال وہ 3 کوارٹرز کا یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. ابھی سوچیں اگلے 2 مہینے میں صورتحال کیا بنی ہے. یہیں پر بچپن سے آپ بھی سنتے آ رہے ہوں گے, میں بھی سنتا آ رہا ہوں, ایک ارسطو صاحب ہیں جو پاکستان سے فراڈ کرتے ہیں, کبھی ویژن 2020, کبھی کوئی. وہ خود اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں سنیے. دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ $40 ارب کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب ملک کو دیتے ہیں کما کے. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف $40 ارب کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, یا ہم کمرشل بورنگ کرتے ہیں, یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بورنگ کرتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں, یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے, اس حکومت کا نہیں ہے, یہ 70-75 سال کا ہے. سن لیا آپ نے, وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہونی چاہیے. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو 90 کروڑ پاکستانی, 90 لاکھ کروڑ کہہ دیا, جو 90 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر ہیں وہ $40 ارب کماتے ہیں, جن کو یہ گالی گلوچ کرتے ہیں. کل جاوید چودھری انہیں کتے نہلانے والا کہہ رہا تھا, اور جن کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اوورسیز پاکستان, غدار بھی کہتے ہیں, ووٹ کا حق انہیں نہیں دینا, چھین دیا ہوا تھا عمران خان نے. اگر وہ بات کریں تو کہتے ہیں آپ کا اس میں کیا لینا دینا, آپ باہر چلے گئے وہاں رہیں, آپ تو اب محب وطن ہی نہیں رہے, آپ نے باہر کسی اور ملک کی شہریت لے لی, یہ کر لیا. جن کے بارے میں یہ سب کچھ کہتے ہیں خود مان رہے ہیں کہ 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب کماتے ہیں, باہر سے بھیجتے ہیں, جن سے ظاہر ہے پاکستان چلتا ہے. اور باقی جو 26 کروڑ پاکستانی ہیں, یا 25 کروڑ یا 26 یا 27, اب آبادی کسی کو ایگزیکٹ نہیں پتا اس ٹائم, وہ مل کر $40 ارب, 40 بھی نہیں, اس سے تھوڑا کم, وہ ان سے بھی کم پیسے کماتے. مین ایکسپورٹ کم ہوتی. پورا باقی ملک کا, ساری حکومت, ساری ریاست, ساری انڈسٹری, ساری فیکٹری, سب کچھ مل کے, پورا ملک مل کے $40 ارب کماتا ہے. صرف سمندر پار پاکستانی اکیلے $40 ارب جو ہیں وہ کما کر خون پسینے کی کمائی واپس بھیجتے ہیں. ان کے ساتھ ایئرپورٹس پر ایف آئی اے کیا سلوک کرتی ہے, ان کا پلاٹ لے لیں تو اس پہ قبضہ ہو جاتا, وہ ایک الگ باتیں ساری کی ساری. ان کے ساتھ باہر کیا سلوک ہوتا ہے, ان کی لسٹیں جاری کی جاتی ہیں, انہیں کہا جاتا ہے پاکستان آئیں آپ کا علاج کریں گے, باہر نعرہ مار دیں تو پیچھے رشتہ داروں کو جا کر تنگ کیا جاتا ہے. وہ ساری الگ باتیں ہیں. ابھی ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں مختلف ملکوں سے بیچارے, ان کی کوئی آواز والا نہیں ہے. ابھی آف لوڈ کیے جا رہے ہیں ایئرپورٹ سے, ان کی کوئی آواز والا نہیں ہے. تو یہ الگ باتیں ساری, لیکن اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ایکسپورٹ اکانومی ہونی چاہیے. ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نہیں کہتا, جب نون لیگ کی حکومت آئی ایکسپورٹ پاکستان کی کم ہوئی.
حالانکہ انہوں نے اپنا امپریشن یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک کاروباری فرینڈلی بزنس فرینڈلی ہم جماعت ہیں, ہماری حکومت میں کاروبار بڑھتا ہے, یہ ان کا امیج ہے, یہ انہوں نے منجن بیچا ہوا ہے. لیکن اصل میں جب نون لیگ کی حکومت آئی, ایون پیپلز پارٹی کی بدترین حکومت میں وہ ایکسپورٹ میں پرفارمنس نہیں تھی جو ان کی تھی. یہ جب ان کی حکومت آتی ہے ایکسپورٹ نیچے جاتی ہے. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے 100% اسکولوں میں پینے کا پانی موجود ہے, جو کہ آپ سب کو پتہ ہے جھوٹ ہے, ہم سب پنجاب کے رہنے والے ہیں, سب کو پتہ ہے یہ سچ نہیں ہے, لیکن حکومت نے کہا ہے. خیبر پختونخوا کے 86%, سندھ کے 63% اسکولوں میں پانی موجود ہے. بلوچستان کے نمبر شاید بہت ہی خوفناک ہوں گے, وہ دیے ہی نہیں انہوں نے. حکومتی سروے کے مطابق صنعت زراعت میں تیل کی کھپت میں کمی ہوئی, پیٹرول کی کھپت میں 42.6% جو تیل ہے اس کی کھپت میں کمی ہوئی. کتنی؟ 42.6, 42.6% کم. جو انرجی ظاہر ہے ساری اسی سے پروڈیوس کرنی, آئل سے یا گیس سے, اس کی کھپت کم ہوئی ہے. اور دوسری طرف ہمیں کہہ رہے ہیں اکانومی بہتر ہوگی. آدھی انرجی کی کنزمپشن ختم ہو گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اکانومی بہتر ہوئی. زراعت کی سن لیجئے, ایگریکلچر کی. ایگریکلچر 61.7% اس میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی, تیل کی کھپت کم ہو گئی ہے. ٹریکٹر چلتا ہے, ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرالی پہ ہوگی, ٹریکٹر پہ ہوگی, ہل چلائیں گے, ٹیوب ویل چلائیں گے, سب چیزوں میں استعمال ہوگا وہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ زراعت کی بھی تباہی, 61.7% کمی. اور جو صنعت ہے, جو انڈسٹری ہے, اس میں 42.6% کی کمی. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ معاملات کس طرف چلے گئے ہیں. اب یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بجٹ کے اندر ہیں جو گاہے بگاہے آپ کو ایکسپلین کرتے رہیں گے, کیونکہ تھوڑا سا خشک یہ ایریا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ان خبروں کو بہت سارا پسند نہیں کرتے, اس لیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. تھوڑا بہت آپ کو مزید بتا دیتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کے 22 میں سے 16 شعبوں میں وہ کہتے ہیں گروتھ آئی ہے. سیمنٹ کی مانگ میں 10% اضافہ ہوا ہے, کھاد میں 17, پیٹرول میں 5, آٹو موبائلز میں 31, جبکہ موبائل کی مانگ میں 9% اضافہ ہوا ہے. یہ مثبت نمبر دے رہے ہیں یہ والے جو اورنگزیب صاحب ہیں. پھر انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے مزمل اسلم صاحب کی, کے پی سے, کہ انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا, ہمیشہ وہ بہت تعاون کرتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. اور انہوں نے سہیل افریدی صاحب کی بھی بہت تعریف کی. اورنگزیب صاحب نے آج, جو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ وزارت خزانہ اس وقت ملٹری جنرلز کے پاس ہے, تو دوسرے لفظوں میں یہ ملٹری جنرلز ہی تعریف کر رہے ہیں, سہیل افریدی صاحب کی بھی اور مزمل اسلم صاحب کی بھی. مزمل اسلم صاحب وہاں فائنانس کے ہیڈ ہیں, ان کی تعریف کی جا رہی ہے. اور یہ اوپن سیکرٹ ہے مزمل اسلم صاحب کی جو قربت ہے جرنلز کے ساتھ. تو اچھی تعریف کی کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں دفاع کے لیے, جو آپ کو کہا تھا کہ صوبوں سے پیسے نکالنے, لیکن بدلے میں عمران خان کے لیے کوئی ریلیف ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا. یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا. ملک کے جو مجموعی قرضے ہیں وہ 83,285 ارب ہو گئے مارچ میں, اب تک وہ 100 ارب ہو چکے ہیں. جب جون ختم ہوگا تو یہ سینچری مکمل کر چکے ہوں گے. یہ بے شک آپ دیکھ لیجئے گا, چوتھے کوارٹر کے نمبر آئیں گے, وہ 83,000 بلین. جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو 44,000 بلین تھے, اور وہ 44 بھی انہی کا دیا ہوا تھا. عمران خان کی حکومت میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا تھا. وہ بھی جو قرضے لینے پڑے ان کی حکومت میں, وہ اسی لیے لینے پڑے کہ پرانے قرضے واپس کرنے تھے. انہوں نے قرضے لے کے اور کوئی بڑھوتری نہیں کی. یہ یاد رکھیے کہ پرویز مشرف صاحب جب گئے تھے تو پاکستان کے قرضے 6,000 ارب تھے. کتنے؟ 6,000 ارب. ان دو خاندانوں نے مل کے اب آپ کو 1,00,000 ارب روپے کے قرضوں کے نیچے دبا دیا ہے. یہ آپ نے ادا کرنے, آپ کے ملک نے ادا کرنے, آپ کے غریب نے ادا کرنے. آگے چلتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت تو ظاہر ہے یہ قرضہ بہت زیادہ بڑا ہے جو ابھی ہے. پھر ایف بی آر نے یہ بتایا کہ 8,700 افراد کے بینک اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر 750 ارب روپے ہیں, اور انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن میں اپنی کوئی آمدن ظاہر نہیں کی, اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر 750 ارب روپے ہیں. لگتا ہے کہ اب ان کے اکاؤنٹوں میں سے بھی پیسے نکالے جائیں گے, ٹیکس لیے جائیں گے ان سے بھی بھاری, ان کو بھی یہ بتایا جائے گا. آگے اگلی خبر یہ ہے کہ جی سہیل آفریدی, محمود خان اچکزئی اور تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی فیملی کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عمران خان کی صحت کے لیے ہم مزید دباؤ بڑھائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا کہ جو
سینیٹر اورنگزیب صاحب ہیں, انہوں نے سہیل آفریدی اور مزمل اسلم صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں کہ انہوں نے فوج کو پیسے دینے میں, جرنلز کو پیسے دینے میں بڑی فراغ دلی دکھائی ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ دے رہے ہیں, جو جرنلز نے مانگا ہوا ہے پیسہ. انہوں نے یہاں لفظ استعمال کیے صوبے کے وسائل دفاعی مقاصد کے لیے انہوں نے استعمال کرنے کے لیے کہا. تو دفاعی مقاصد مطلب جرنلز کو پیسے دینے کے لیے انہوں نے فراغ دلی دکھائی ہے اور سارے پیسے اٹھا کے جرنلز کو دیے. اس پر وہ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, ذرا کشمیر کی صورتحال پہ بات کر لیں. کشمیر کے مہاجرین نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت چکائی. ان کا خون کشمیر کے لیے بہا ہے, پھر ان کے ووٹ کے حق پر سوال کیوں؟ کشمیر صرف آزاد کشمیر والوں کا نہیں, ہر پاکستانی کا ہے. خواجہ آصف صاحب نے, میں ان پر اکثر تنقید کرتا ہوں لیکن آج ان کی تقریر میں کچھ پوائنٹس جو تھے وہ درست تھے. درست بات کو درست کہنا چاہیے, وہ کوئی بھی کرے. آپ کو پتا میں کشمیر کاز پہ بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہوں, ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہوں. لیکن آج خواجہ آصف کی تقریر میں کچھ چیزیں درست تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے مہاجرین ہیں, مثلا اگر سیالکوٹ میں کوئی 2-4-5 لاکھ مہاجرین ہیں جو ادھر سے آئے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے, اور جب آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی قتل و غارت کی گئی. آج انہوں نے یہ بھی اگزامپل دی کہ حامد میر صاحب کی نانی وہاں رہ گئی, باقی سارا خاندان آ گیا. ویسے ہی جیسے پنجاب کی پارٹیشن ہوئی تو سبھی خاندانوں کی اموات اس میں ہوئیں, جوان بیٹیاں, بیٹے, بزرگ, بچے سب قتل ہوئے, آپ سب کو یاد ہے. اسی طریقے سے کشمیر کے مہاجرین کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو خواجہ آصف نے سوال یہ پوچھا کہ جو لوگ آزاد کشمیر میں بستے ہیں وہ تو کیونکہ ظاہر ہے اس طرف آ گئے, پاکستان کی فوج یا قبائلی علاقوں کی اس وقت کی فوج, تو ان کو تو ہجرت نہیں کرنی پڑی, تو ان کا خون اس طریقے سے نہیں بہا. یہ جو مہاجرین ہیں یہ جموں کشمیر کی طرف سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں. کوئی لاہور میں بیٹھا ہے, کوئی سیالکوٹ میں بیٹھا ہے. ظاہر ہے آزاد کشمیر میں تو مواقع اتنے نہیں تھے نا روزگار کے, تو وہ دوسرے علاقوں میں بیٹھے ہیں جا کے. تو یہ سارے ان کی کسی کی بیٹی قتل ہوئی تو باپ قتل ہوا تو بھائی ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ دریاؤں کا پانی سرخ ہو گیا تھا, اتنی قتل و غارت ان بیچاروں کی تھی جب یہ وہاں سے نکل کے آئے. تو اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں, آزاد کشمیر والے کہتے ہیں کہ ان مہاجرین کو ووٹ کا حق نہیں دینا جو جن کی سیٹیں ہیں. تو یہ بات خواجہ آصف کی درست ہے کہ ان مہاجرین کا حق ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ دوسری سائڈ بھی سن لیجئے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہوتی ہیں ان میں غالباً 8 یا 10 سیٹیں صرف پنجاب سے, کیونکہ یہ مہاجرین زیادہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وہ چپ کر کے یہ سیٹیں اپنی جیب میں ڈال لیتا, اسی کے امیدوار جیتتے ہیں زیادہ تر. اب کیونکہ نون لیگ جو ہے ان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ کشمیر کی حکومت انہیں تبھی ملے گی جب یہ مہاجرین کی سیٹیں ہوں گی, کیونکہ وہ تو ساری وہ جیت جائیں گے پنجاب میں ہونے کی وجہ سے, دھاندلی کر کے یا جیسے بھی. تو میرے خیال میں جیسے باقی پاکستانیوں کے لیے رول ہے, اور وہ رول کیا ہے کہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ فیصل آباد میں, تو آپ فیصل آباد جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. ایسے ہی کشمیری مہاجرین کے لیے بھی کر دیجئے کہ وہ جا کے اپنا ووٹ ڈال سکیں, ان کے پاس ووٹ کا حق ہو. وہ باہر رہتے ہیں کشمیر سے, ان کی مرضی, لیکن کشمیر میں جا کے ووٹ ڈالیں. خواجہ آصف کی یہ بات ٹھیک ہے کہ مہاجرین سے ووٹ کا حق نہیں چھین سکتے, لیکن ایک طرف وہ 40,000 کا وہاں پر اگر ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے اور لاہور میں 10,000 کے اوپر آپ نے ایک سیٹ بنا کے تو ان کو ووٹ کروا کے وہاں پر مرضی سے آپ اپنی مرضی کا الیکشن کروا کے تو ممبر پارلیمنٹ بنا دیتے ہیں, اور جس کی بھی پنجاب کے اندر حکومت ہوتی ہے وہ چپ کر کے کشمیر میں حکومت قائم کر لیتا ہے, کیونکہ 12 سیٹیں تو آپ کے پاس ہیں. تو اس لیے اس میں دونوں سائڈز کی سٹوری ہے. خواجہ آصف کی بات کے اندر کچھ صداقت بھی ہے, لیکن اس کے اندر ان کا پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ مہاجرین کی سیٹوں کے الیکشن وہاں جا کر یہ ووٹ ڈالیں, ان کا ووٹ رہے, لیکن یہ کشمیر کے اندر ڈالیں جیسے دوسرے علاقوں کے اندر ہوتا ہے. یا پھر اس کا کوئی اور طریقہ ہو کہ ان سب کے ووٹ جو ہیں آپ الیکٹرانک کر دیں, ان کے ووٹ ڈالنا, یہ وہاں نہ جائیں, الیکٹرانک ووٹنگ کشمیر میں کر دیں, وہاں تو چھوٹی آبادی ہے, تو یہ یہیں سے ڈالیں, اور یہ اپنے اپنے وہاں کے امیدواروں کو ڈالیں جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے کوئی نمائندے کم کر دیں, کوئی اسپیشل سیٹیں بنا دیں, کوئی اس طرح کی چیزیں کر دیں تاکہ دونوں پارٹیز کو قابل قبول ہو جو کچھ ہو رہا ہے. اب جو ہم نے آپ کو بہت دن پہلے خبر دی تھی کہ جی بی پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے گا, وہ دے دیا گیا ہے. بندر بانٹ شروع ہو گئی ہے. بجٹ پاس ہونے کے بعد وہاں پر ان کا چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے گا, یا اس کے دوران ہی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ایک دوسرے کے مخالف تھے الیکشن میں, انہوں نے جھپیاں ڈالنا شروع کر دی. ہمارا بھائی صفدر بیچارہ ساری ان سے محنت کروائی, اب انہیں اسکرین سے پھر آؤٹ کر دیا گیا ہے. اور جی بی پیپلز پارٹی کو اور جو آزاد کشمیر ہے وہ ابھی تک کے کاغذوں میں نون لیگ کے پاس ہی ہے. پیپلز پارٹی وہ بھی لینا چاہتی ہے, لیکن نون کہتی ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے, اور اسی لیے پیپلز پارٹی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یا 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں کشمیر میں, ان پر ان کا سٹانس کوئی بہت سخت نہیں ہے.
نون لیگ کا بہت سخت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت بننی نہیں کبھی، انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، جو ان کو حالات نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے مہاجرین کی سیٹوں میں، کیونکہ وہ تو پنجاب کی گورنمنٹ جس کی بھی بننی ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ 12 سیٹیں رہتی ہیں کہ نہیں. نون لیگ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آخر کار پاکستان تحریک انصاف نے میرے خیال میں لیٹ پریس کانفرنس کی ہے 2-3 دن پہلے، یہ پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ستائش بنتی ہے کہ آخر کار انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، اسد کیسر صاحب بھی ساتھ تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جھوٹ فریب کا نظام بنا ہے یہ غلط ہے، آزاد کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے. ساتھ انہوں نے جو جوان ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے ان کے لیے بھی فاتح خوانی بھی کی، افسوس کا اظہار بھی کیا، وہ بھی درست بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج بولنے کی آزادی چھین لی گئی، انگریز سرکار میں بھی ایسا ظلم نہیں تھا جو اب ہے، اور جلسے جلوس کرنے، بات چیت کرنے کے اوپر مکمل پابندی ہے. آج یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریس کو، میں نے دوبارہ کہا لیٹ ہوئی، یہ 2 دن پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے کہ آخرکار تحریک انصاف جو ہے وہ فارملی ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کی اس موومنٹ کو سپورٹ کیا ہے. جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، بڑے بڑے پاکستان کے ترہ امتیاز قسم کے مولوی جو ہیں ابھی تک مکمل خاموش ہیں، کوئی آپ کو پھڑکتے پھڑکتے نظر نہیں آ رہے. سب مکمل طور پر آپ کو بڑی بڑی این جی اوز، بڑی بڑی وہ ساری موم بتی مافیا ہمارا سارا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. کوئی آپ کو کہیں پر کشمیر کے اندر قتل و غارت اگر ہو رہی ہے تو لاہور کے اندر کیوں موم بتیاں نہیں جلیں؟ کہیں پر ہماری ساری بہنیں، عورت مارچ والی ہوں، مذہبی بہنیں ہوں، جماعت اسلامی کی بہنیں ہوں، سبھی دکانیں اس وقت تک بند ہیں. کشمیریوں کے لیے کوئی نہیں ابھی تک بول رہا، کسی نے آواز اس طریقے سے نہیں اٹھائی. نواز شریف صاحب بولے ہیں، آخرکار نواز شریف بولے، آپ کو پتہ لیڈر ہے بڑا، لیکن آپ نے پریشانی نہیں لینی، وہ کشمیریوں کے لیے نہیں بولے. 2 ٹویٹ کیے انہوں نے. ایک تو ملتان کی ایک فیملی جو مری آئی ہوئی تھی، ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا جس میں وہ پوری فیملی غالباً یا فیملی کے زیادہ تر لوگ جھلس کر جہاں بھاگ ہو گئے، اس کے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. دوسرا جو مظفر آباد کے اندر ہیلی کاپٹر گرا جس میں شہادتیں ہوئیں، ظاہر ہے وہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، اس کے اوپر نواز شریف صاحب بولے. لیکن کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کشمیری ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو کشمیری، مریم نواز بھی کبھی کبھی بتاتی ہیں کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، لیکن دونوں باپ بیٹی مکمل خاموش ہیں، سی تک نہیں کر رہے. دونوں کشمیر کے اندر جو شہادتیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، وہاں پر مذاکرات ہونے چاہیے، ابھی لڑائی جاری رہنی چاہیے، کشمیر ایکشن کمیٹی کو کیا کرنا چاہیے، الیکشن میں کیا، کسی چیز کے اوپر باپ بیٹی نے ایک لفظ نہیں کہا. آگے بڑھتے ہیں. آگے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف نے سوئٹزرلینڈ سے یو کے جانا تھا. انہیں یہ بتایا گیا کہ کشمیری یو کے میں بکھرے ہوئے ہیں، زیادہ تر نون لیگ کو کشمیری ہی سپورٹ کرتے تھے، مطلب جو یو کے میں رہنے والے بہت سارے کشمیری جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہی سپورٹ کرتے تھے. تو میاں صاحب کو یہ بتایا گیا کہ وہ آ جائیں گے گھر کے باہر، احتجاج کریں گے، ان میں کئی آپ کے ووٹر سپورٹر ہوں گے، آپ کو پوزیشن لینا پڑ جائے گی یا وہ آپ کی بستی شستی کر دیں گے، اس لیے یو کے مت جائیں. یو کے کا پورا پروگرام تھا، لیکن آخری منٹ پر میاں صاحب نے سوئٹزرلینڈ سے واپسی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، اس طرف نہیں گئے. کشمیر کے اندر اس وقت بھی راولہ کوٹ کے اندر بہت زیادہ بڑا اجتماع ہے. وہاں پر دیوان جبراں والے مرحوم عارف صاحب کے فرزند سبحان صاحب جو ہیں وہ راولہ کوٹ میں گولی لگنے سے شہید ہو چکے ہیں. جو پچھلی رات فائرنگ ہوئی مظاہرین کے اوپر، اس میں سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے. پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پچھلی دفعہ مذاکرات ہوئے تھے سپٹمبر میں غالباً، اس میں جو رائت دی تھی اور وہ یہ دی تھی کہ 177 ایف آئی آرز جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے خلاف کی گئی تھیں وہ ساری واپس لی گئی تھیں، وہ دوبارہ بحال کر دی ہیں. سب کچھ بحال کر دیا ہے حکومت نے. اب کامران شاہد صاحب کا آج کا ٹویٹ ہے، حکومت نے اب صحافیوں کے ذریعے اعلان کروایا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، نہ ہو رہی ہے، نہ آئندہ ہوگی، اور ان کو ہم تن کے رکھ دیں گے. پرانے جتنے مقدمے تھے وہ سارے بحال کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ سڑکوں پر انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کی ہم تباہی کر دیں گے. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ خارگ جو جزیرہ ہے جس پر زیادہ آئل ہے یا آئل ایکسپورٹ ہوتی ہے 90% ایران کی، اس پر ہم قبضہ کر لیں گے. ایران نے کہا ہے کہ ہم نے جو اردن کے اندر امریکی امریکی فائٹر جیٹس تھے ان کے اوپر ہم نے حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا، تو جھڑپیں ہو رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے اوپر ہم بھرپور سٹرائکس کریں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں فی الحال چل رہی. اگلے ولاگ میں مزید بات کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.